डेली पढ़ो और अपनी लैंग्वेज में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, गुजराती में 24/7 अपनी जबान के ऊपर ये कलेमा जारी रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने मजलिस का आगाज एक ऐसी दुआ से की कि जिसको 24 घंटे आपको पढ़ना है। 24/7 अपनी जबान के ऊपर ये कलेमा जारी रखो कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमल बरूद। दोस्तों, ये दुआ है कि आज हमको अंदाजा नहीं है इसका, कल अंदाजा होगा जब हम उस जगह पे जाएंगे कि जहां ना औलाद काम आने वाली है, ना दुनिया की कोई ताकत काम आने वाली। सारी ताकतें, सारा इन्वेस्टमेंट्स, हर चीज जमीन के ऊपर रह जाएगी और मैं बिल्कुल अकेला नीचे रहूंगा। उस वक्त कोई मदद करने वाला नहीं, सिर्फ शफाअत अल हुसैन काम आएगी। और ये मैं ये नहीं बोल रहा कि दूसरे मासूमीन नहीं, 14 मासूमीन, लेकिन ज्यादा हुक्म किसी मासूम के लिए ये जुमले इस्तेमाल किए नहीं गए। ये हमारा अकीदा है कि मौला आते हैं, हमारा बिलीव है, हमारा ईमान है। अल्लाह के रसूल भी आते हैं, मौला हसन भी आ सकते, कोई भी इमाम आ सकता। गरीब इमाम का तो वादा है, जो मेरी ज़ियारत को आएगा मैं उससे 3 दफा मुलाकात करूंगा, और तीनों दफा ऐसे मौके पे कि जो बिल्कुल अकेला हो जाएगा। मलकुल मौत जब उसके करीब आएगा मैं आके मदद करूंगा। पहली रात जब वो अकेला रहेगा मैं आके उसकी मदद करूंगा। और रोज़े महशर, डे ऑफ जजमेंट में जब वो अकेला रहेगा, उसके हाथ में उसका अमाल नामा होगा, उस वक्त मैं आके उसकी मदद करूंगा। ये वादा किसी और मासूम का नहीं, सिर्फ गरीब इमाम का वादा है। अल्लाह हम सबको गरीब इमाम की ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। अजीब वादा है मेरे मौला का कि जो मेरी ज़ियारत को आएगा मैं उससे मुलाकात करूंगा, उसकी मदद करूंगा। उसी तरह आप सारे मासूमीन को देखें, किसी मासूम की ज़ियारत में ये जुमले नहीं है जो मैं आपको अभी मैंने मजलिस का आगाज किया। मौला की ज़ियारत में नहीं है, ना शहजादी की, ना मौला अल्लाह के रसूल की, ना किसी मासूम की, सिर्फ मौला हुसैन की ज़ियारत के जुमले। और उस ज़ियारत के जुमले के जो मोस्ट रिकमेंडेड ज़ियारत, इससे ज्यादा रिकमेंडेड ज़ियारत कोई नहीं। हर ज़ियारत बराबर है, मैं कोई ज़ियारत को छोटी या बड़ी नहीं बोल रहा। हर ज़ियारत की इंपॉर्टेंस, हर ज़ियारत की अहमियत है। लेकिन ये जो ज़ियारत है, ज़ियारत आशूरा, उसके जुमले कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमल बरूद। यौमल बरूद के बारे में कहा गया ये वो पहली रात है, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव, जब तुम यू विल बी ऑल अलोन। सिर्फ वहशत, सिर्फ अंधेरा है, सिर्फ परेशानी। आप इसको एक्सेप्ट करो, इसको एक्सेप्ट नहीं करो, वहशत तो है, परेशानी तो है। इसीलिए आप 2 रकअत नमाज भी पढ़ते हैं। नमाज आप सब ने पढ़ी होगी मरहूम की। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये बोले कि नहीं मुझे वहशत नहीं होने वाली। दुनिया में कोई जमीन के ऊपर कोई नहीं, इसलिए मासूम का इशाद है, आबिद बिग्रामी का जुमले नहीं। वहशत सबके लिए, वहशत यानी फियर, वो डर, वो खौफ, जिसके लिए आप 2 रकअत नमाज पढ़ते हैं आयतल कुर्सी और इन्ना अंज़लना के साथ। पूरी दुनिया में पढ़ी गई मरहूम की नमाज। अल्लाह इस मरहूम के दर्जात को बुलंद करे। ये नमाज आप रेगुलर भी पढ़ सकते, ये नमाज आप रोज भी पढ़ सकते। ये नमाज बिला नागा पढ़ो, कोई न्यूज आए या ना आए, फिर बोल रहा, कोई इत्तला आए या ना आए, बेहतरीन अमाल में ये एक अमल है कि अगर तुम रोज ये नमाज पढ़ो, ये नियत के साथ, नियत सुन ले खाली, ये नियत के साथ कि अगर पूरी दुनिया में कोई किसी की आज पहली रात है, किसी ना किसी की तो आज पहली रात है, दुनिया में मिलियंस की तादाद में शिया है, आप सिर्फ ये नियत करके पढ़ रहे कि परवरदिगार ये नमाज मैं उन मोमिनीन के लिए पढ़ रहा, उन अज़ादारान हुसैन के लिए पढ़ रहा कि जिसका मुझे इल्म नहीं है, मैं उनके लिए ये नमाज पढ़ा, जिसकी भी पहली रात है उनको इसका सवाब दे दे। ये नमाज इतनी रिकमेंडेड नमाज है। पहली रात की वहशत खबर मगरिब इशा के दरमियान पढ़ो या इशा के बाद पढ़ो, कोई हर्ज नहीं है। अभी इशा के बाद आपको इत्तला आई तो जब आप पढ़ रहे, तो ये 2 रकअत नमाज 5 मिनट की नमाज है। एक आयतल कुर्सी है, 10 इन्ना अंज़लना, हर आदमी पढ़ता है। तो ये नियत करके पढ़ो कि जिसकी भी आज पहली रात है
اس کو اس کا ثواب پہنچے. مثال کے طور پہ آج آپ نے شروع کی, 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال کے بعد آپ کا انتقال ہوا, جب آپ کا بیٹا لے کے جا کے آپ کو دفن کرے گا, آپ کی لحد بند ہوگی, تو آپ کو کوئی اس رات میں آپ کے لیے اگر کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے, پھر بول رہا, اگر آپ کے لیے کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. 25 سال جو تمہیں مثال دے رہا, 25 سال کی, 25 سال جو تم نے لوگوں کے لیے پڑھی ہے, دوسروں کے لیے پڑھی ہے, یہ ساری نمازوں کو اللہ تمہارے لیے پلٹا دیتا, تمہاری اس رات کی وحشت کو دور کرتا, اس رات کی تکلیف کو دور کرتا, اس رات کے اندھیرے کو دور کرتا. کیوں کہ تم نے دوسروں کے لیے اتنے سال پڑھی ہے. یہ ساری نمازیں تمہارے لیے پہنچ جاتی. جب بندہ پوچھتا کہ یہ اندھیرا ختم کیسے ہو رہا, یہ روشنی آ رہی کیسے, یہ نماز اتنی ریکمینڈڈ نماز ہے. پہلی رات کی وحشت خبر مغرب عشاء کے درمیان پڑھو یا عشاء کے بعد پڑھو, کوئی حرج نہیں ہے. اگر عشاء کے بعد آپ کو اطلاع آئی تو جب آپ پڑھ رہے, تو یہ 2 رکعت نماز 5 منٹ کی نماز ہے. ایک آیت الکرسی ہے, 10 انا انزلنا, ہر آدمی پڑھتا ہے. تو یہ نیت کر کے پڑھو کہ جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کو اس کا ثواب پہنچے. مثال کے طور پہ آج آپ نے شروع کی, 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال کے بعد آپ کا انتقال ہوا, جب آپ کا بیٹا لے کے جا کے آپ کو دفن کرے گا, آپ کی لحد بند ہوگی, تو آپ کو کوئی اس رات میں آپ کے لیے اگر کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے, پھر بول رہا, اگر آپ کے لیے کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. 25 سال جو تمہیں مثال دے رہا, 25 سال کی, 25 سال جو تم نے لوگوں کے لیے پڑھی ہے, دوسروں کے لیے پڑھی ہے, یہ ساری نمازوں کو اللہ تمہارے لیے پلٹا دیتا, تمہاری اس رات کی وحشت کو دور کرتا, اس رات کی تکلیف کو دور کرتا, اس رات کے اندھیرے کو دور کرتا. کیوں کہ تم نے دوسروں کے لیے اتنے سال پڑھی ہے. یہ ساری نمازیں تمہارے لیے پہنچ جاتی. جب بندہ پوچھتا کہ یہ اندھیرا ختم کیسے ہو رہا, یہ روشنی آ رہی کیسے, یہ گرمی کیسے ختم ہو رہی, یہ وحشت کیسے ختم ہو رہی, تو اس کو بتایا جاتا کہ تو اپنی زندگی میں دوسرے مومنین کے لیے کرتا تھا. اس لیے کہ اسلام ہمیشہ یہ بولتا ہے کہ اپنے لیے زندہ مت رہو, دوسروں کے لیے جتنا تم کرو گے, دوسرے مومن بھائی کے لیے جتنا کرو گے اس کا اجر تم کو زیادہ ملے گا. تو حکم یہی ہے کہ تم روز پڑھو. یہ واجب نہیں ہے, مستحب نماز ہے, لیکن تم اپنے دوسرے مومن کے لیے, تم کو ایک وحشت ہے کہ یار پتہ نہیں کون آج مر گیا, اس کے لیے نماز ہوئی یا نہیں ہوئی, تو اس کے لیے بہترین اعمال میں سے پہلا میرا میسج کہ 5-6 منٹ نکالو. سرسی میں بھی مومنین مجھے سن رہے, مولا سرسی کے مومنین کو سلامت رکھے دنیا میں جان جا. اس وقت میری یہ مجلس جو سنی جا رہی, میں سب کو دعا کر رہا کہ میرے مولا حسین کے صدقے میں مولا سب کو سلامت رکھے. تو آپ یہ 2 رکعت نماز روز پڑھو, ایوری ڈے پڑھو, 5-6 منٹ, 10 اس سے زیادہ نہیں ہے. آپ کو 10 انا انزلنا پڑھنا ہے, ایک آیت الکرسی پڑھنا ہے, تھوڑا سا ٹائم اسپیئر کر کے پڑھو. اس کے بعد دیکھو کہ میرے لیے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے, بہترین اعمال اپنے لیے تیاری کرنے کے لیے. دوسری چیز کیا کرنا, ہر رات ایک صدقہ دینا. انڈیا والوں کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, مطلب اگر کوئی سرسی میں ہے, انڈیا میں یا پاکستان میں, جو بھی جائیں, سب کانٹیننٹ میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہر روز مغرب کے بعد کچھ بھی دو, ایک روٹی دو, لیکن دو. کیا نیت کرو, نیت یہ کرو کہ آج جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے میں دے رہا. فرسٹ نائٹ جو بھی جا رہا, مجھے نہیں معلوم, پوری دنیا میں جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے یہ صدقہ. بہترین عمل یہ وہ عمل ہے کہ جس سے تمہاری زندگی بڑھ جاتی. اس رات کے جو خدا نہ خواستہ اس رات میں کوئی پرابلم آنے والا ہے تمہاری لائف میں, خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آنے والی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف ہونے والی ہے, ہم کو نہیں معلوم. بس 45 منٹ مجلس پڑھوں گا, بیک ٹو بیک میرے مجلسیں, 2 یا 3 پیغام دوں گا. پہلا پیغام میں نے دیا, دوسرا سے دینا. کوئی تکلیف آنے والی, 24 گھنٹے کا پروٹیکشن ہے. کین یو امیجن, 24 آورس کا تم کو پروٹیکشن چاہیے. تو ہر رات صدقہ دو, کسی غریب کو دے دو, کسی یتیم کو دے دو. یہ صدقہ یتیم اور غریب کا جلدی قبول ہوگا. کیسے؟ اب کوئی امریکہ میں نیو یارک میں جیسا جعفر بھائی اور علی عباس بھائی ہے, اب وہ لوگ وہاں کام دیں گے. وہ لوگ کیا کریں کہ سرسی میں, مثال جیسے کہ سرسی والے سن رہے, سرسی میں مثال دے رہا ہوں, مہینے میں 500 روپے بھیج دیں. میں مثال دے رہا ہوں, $20 $25 بھیج دیں ایک مہینے. وہاں کے جو بھی آپ کا
ट्रस्टेड पर्सन है उसके पास भेज। या ये करो कि अगर कोई यतीम बेवा मिस्कीन माँ है उनको खामोशी से दे दो और रोज अपने न्यूयॉर्क में बैठ के नियत करो, खामोश दे दो। उनको दे दिया आपने, मिसाल के तौर पे आपने 500 रुपए दी, नियत कर लो, उसको डिवाइड कर लो 30 डेज और रोज नियत करो न्यूयॉर्क में बैठ के कि ये पहली रात का सदका जिसका भी जो भी मोमिन मरा है आप नियत करते रहो। तो दुनिया में अगर 1000 आदमी की पहली रात, मिसाल दे रहा हूं 100 आदमी की पहली रात, तो तुमने 100 ग्रेव्स में 100 लहद में रोशनी करवाई। कैन यू इमेजिन? तसव्वुर समझ रहे हैं मेरी बात? 100 लहद में 100 मजबूर लोग, हेल्पलेस लोग, तकलीफ वाले लोग, उनकी तुमने तकलीफ में मिसाल दे रहा 100 लहद में तुमने अंधेरे को रोशनी में बदला है, 100 लहद की वहशत को तुमने रहमत में बदला है, 100 लहद की जो परेशानियां थी वो सारी परेशानियां तुमने बरकतें और रहमतों में बदल दी। तो तुम इमेजिन करो अगर तुमने 100 की बदली तो वो 100 तुम्हारे हक में दुआ देंगे कि परवरदिगार इसकी वजह से ये अजीम यहाँ की वहशत खत्म हुई, इसकी वजह से मेरी यहाँ का अंधेरा खत्म होकर रोशनी आई, इसकी वजह से मेरे पास रहमत आई। यू कैन इमेजिन वो लोग तुम्हारे लिए दुआ करेंगे जिसको तुम नहीं जानते, वो लोग दुआ कर रहे जो तुम्हारे वो परेशानियों में है, वो लोग दुआ कर रहे जो वहशत में है, और कोई मामूली वहशत नहीं है, इतनी सख्त वहशत है। मैं बड़ा हाथ रख के मजलिस पढ़ रहा, इतनी सख्त वहशत है कि नमाज रख दी गई। ये नमाज कोई मौलवी या मुज्तहिद ने नहीं बताई, ये नमाज अल्लाह के रसूल ने हमको दी कि तुम मरने वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए ये नमाज पढ़ो। तो बेहतरीन अमाल में से ये 2 अमल मैंने आपको दिए कि ये नमाज भी पढ़ो और सदका भी दे दो। उसके बाद तुम अपनी डे टू डे लाइफ में देखना कि तुम कैसे बीमारियों से बचते, तुम कैसे परेशानियों से बचते, तुम्हारी वहशत जिंदगी की कैसे खत्म होती, तुम्हारे अंधेरा तुम्हारी लाइफ का कैसे खत्म होता। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि 1000 आदमी अगर तुम्हारे लिए रोज दुआ करे, किसी एक की तो दुआ कबूल होगी और अल्लाह इतना खुश होता वो अमाल से कि जो तुम बगैर इंटरेस्ट के कर रहे, तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं है 100 आदमी का, ना तुम्हारा नाम हो रहा, ना लोगों को तुम जानते, तुम सिर्फ इसलिए ये कर रहे कि मौला हुसैन का कोई चाहने वाला होगा, मेरी बीबी का कोई चाहने वाली होगी कि जो मरी है उसकी वहशत को मैं दूर कर दूं। तो तुम खुद सोचो, तुमने अगर दूसरों की की तो अल्लाह तुम्हारे लिए क्या अता करेगा। चल बात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमेशा याद रखो, जिंदा रहो दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। यार अपने लिए तो जानवर भी जिंदा रहता, जानवर भी अपने लिए जिंदा रहता। बेहतरीन मोमिन कौन सा है? दूसरों के लिए जिंदा। रोज 24 घंटे में कोई एक काम ऐसा करो जो दूसरों को फायदा पहुंचे। दूसरों के लिए बेहतरीन काम क्या है? जो जिंदा है ना उनकी तो कोई ना कोई मदद कर ही देगा। बेहतरीन अमल में से अमल बताया गया, जो मर जाए उसके लिए तो अमल कर, उसके लिए अमल कर। इसलिए कि वी डोंट नो कि क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता, एनीथिंग कैन हैपन। जब तुम दूसरों के लिए मदद करते हो तो तुम्हारी मदद गैब से आती है, तुम्हारी मदद अल्लाह करता है, तुम्हारी मदद मासूम करते हैं। इसलिए कि तुमने एक ईमान के चाहने वाले की मदद की। दुनिया तुम्हारी कोई मदद करे या ना करे, अल्लाह की मदद, और अगर अल्लाह की मदद आ जाए तो तुम कामयाब हो जाए। अल्लाह को अगर राजी कर ले तो यही जुमले मौला हुसैन ने दुआए रोजे अरफा 1 महीना पहले आपने पढ़ी है, 9 ज़िलहिज को। 9 ज़िलहिज को आपने क्या कौन सी दुआ पढ़ी? दुआए रोजे अरफा, द मोस्ट रिकमेंडेड दुआ ऑफ इमाम हुसैन, द मोस्ट रिकमेंडेड दुआ ऑफ इमाम हुसैन। मेरी ख्वाहिश है आपसे पढ़ी ना, अब फिर पढ़ो। बड़ी दुआ, छोटी उसका 5 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, डेली पढ़ो और अपनी लैंग्वेज में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, गुजराती में पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, तुम्हारा जहन खुलेगा। जो सिरसी में मुझे सुन रहा उनसे भी बोलो, ये दुआ को मिस मत करो। एवरी डे 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज पढ़ो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 1 घंटा स्पेयर करो और अपनी लैंग्वेज में पढ़ो। उसके बाद तुम सोचो कि कौन बोल रहा, क्या बोल रहा। उसके बाद तुम रियलाइज करोगे कि ये जुमले हैं किसके, कोई ऑर्डिनरी आदमी के जुमले नहीं।
یہ اس حسین ابن علی کے جملے کہ جو اس دور کا امام زمانہ ہے، یہ اس حسین کے جملے کہ جس کے صدقے میں آج ہم زندہ ہیں. ہماری پہچان مولا حسین کے صدقے، مولا حسین کی زبان سے نکلے ہوئے جملے. امام حسین نے کوئی رٹی ہوئی دعا نہیں پڑھی، ایکسٹمپور مانگا ہے اللہ سے. کھڑے ہو کے مانگ رہے تھے، کھڑے ہو کے دعا کر رہے تھے، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر. وہ دعا کا کنکلوژن کیا ہے؟ وہ دعا دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا، اگر آپ کوئی پلیز غور سے سن، اگر آپ کو یہ پتا نہ ہو کہ یہ امام حسین کی دعا ہے، آپ کتاب اٹھائیں پڑھنے لگے، لے میں نے اگر کوئی اس کو اگر آپ بولے نہیں کہ یہ کس کی دعا ہے، تو وہ یہ سمجھے گا کہ کوئی ایسا انسان ہے مجبور، پریشان حال، کیسے مانگ رہا اللہ سے. اگر آپ کو پتا جب چلے گا کہ یہ مولا حسین تھے، یقین آئے گا، یقین آئے گا. یو ول بلیو اٹ کہ حسین کے جس کے صدقے میں اللہ نے عالمین کو پیدا کیا، میرے مولا حسین کا نام اگر میرے کفن پہ آ جائے، لکھ دیا جائے یا حسین، تو میری بخشش ہو جائے. حسین اللہ کا افضل ترین بندہ، لیکن اس کی بارگاہ میں جا رہے تو مانگ رہے کیسے؟ جیسا دعائے کمیل ہے. اگر دعائے کمیل سے میرے مولا کا نام ہٹا دو اور آپ خالی پڑھو، اگر آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کس کی کون سی دعا ہے، تو آپ کا کیا حشر ہوگا؟ بولیں گے یار کیسا مانگ رہے اللہ سے، کیا بندہ ہے. کوئی یقین کرے گا مولا علی مانگ رہے تھے؟ یہ چیزوں کو سیکھو. اس دعا میں بس ابھی آگے بڑھتا، مولا حسین کا آخری جملے کیا ہے؟ پلیز غور سے سنو، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس مجھ سے مجلس سن، ہر عورت کو بول رہا، ہر لڑکی کو بول رہا، لڑکے کو بول رہا. کیا جملے؟ کنکلوژن کیا ہے دعا کا؟ میرے مولا حسین نے اتنا مانگا، اتنا مانگا، اتنا فارگیونیس کے لیے مانگا، فارگیونیس کے لیے. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر. ہم بولتے ہماری زبان پہ نہیں آتا، کبھی ہم تصور ہی نہیں کرتے کہ میں بھی کوئی گناہگار ہوں. حسین ابن علی، حسین ابن علی کہ جن کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے، تصور کرنا گناہ ہے. حسین کائنات کا پاکیزہ ترین ہے، آئے تطہیر یہ 14 معصومین کا حصار ہے. کوئی سوچ سکتا؟ اس کے بعد اس کی بارگاہ میں جا کے مانگ رہے کیسا؟ یار سوچو میں کیا بول رہا، سوچو میں کیا بول رہا، کس طرح سے مانگ رہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ رو کے اپنے باپ سے مانگتا، ویسا مانگ رہے مولا حسین، تڑپ کے. میں تھوڑی بولا جا کے دعا دیکھو، ترجمہ پڑھو ہندی میں، اس کے بعد معلوم ہو. یہ غفلت میں کب تک رہو گے یار؟ کب تک غفلت میں رہو گے؟ جب تک اپنی لائف میں چینج نہیں لاؤ گے. If you really want to get close to your امام، تو مولا نے کیا کہا؟ ابھی مولا کے دوسرے جملے بولتا. مولا نے کیا کہا؟ مولا حسین کے جملے کہ پروردگار اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا. وہی تو بات میں آپ سے بول رہا کہ اگر پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، مولا حسین بول رہے سب کچھ تیرا ہے، سب کچھ میرا مل گیا، مجھے جو ملنا تھا مل گیا. اور پوری دنیا مجھے مل جائے، پوری دنیا، اور اللہ نہ ملے، کچھ نہیں ملا. یہ تصور رکھ کر زندگی گزارو. عاشورے کا اس سال محرم 1442 ہجری، 1442 ہجری کا محرم تھی. آج 18 17 18 تاریخ ہو گئی، 18 دن گزر گئے. میرے مولا حسین کو شہید ہو گیا آج 8 دن ہو گئے. لاسٹ سنڈے عاشورہ تھا انڈیا میں، آپ کا عاشورہ ہفتے کو تھا، انڈیا میں ایک سنڈے کے دن تھا. لاسٹ عاشورہ گزر گئے، 8 دن ہو گئے. عاشورے کے دن کا پہلا پیغام کیا تھا؟ کیا پیغام تھا؟ کبھی سوچا؟ اسی پہ میں مجلس کو ختم کروں گا. یہ بات اگر آپ سمجھ میں آ جائے تو آج اس مرحوم کو جو اجر عظیم ملے گا، اللہ ان کی بیٹیوں کو صبر جمیل دے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل دے. آمین. عاشورے کا پہلا پیغام کیا ہے؟ کیا پیغام تھا مولا حسین کا؟ زمین پہ اس وقت 10 محرم 61 ہجری کی صبح میں
پوری زمین پہ جو سب سے بڑا گناہگار تھا اس کو حسین نے معاف کیا. کیوں معاف کیا؟ پلیز غور سے سننا. جو بھی مجھے نیو یارک میں پوری دنیا میں سن رہا, سرسی میں سن, کیوں معاف کیا مولا حسین نے؟ اس وقت کا سب سے بڑا گناہگار کہ جس کے خود جملے, حر کے جملے کیا تھے؟ عمر سعد. تو کیا ہے عمر سعد؟ اگر میں یزید کا ساتھ دوں گا, تیرا ساتھ دوں گا, تو جہنم کے شعلوں کو میں دیکھ رہا, جہنم کے فائر ایسا اگڑی شعلوں کو دیکھ رہا. جیسی میں تیرا ساتھ دوں گا شعلے مجھے گھیر کے جہنم کے میں لے کے چلے. اس نے پوچھا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہا اگر میں تیرا ساتھ دوں گا جہنم کے شعلے آگ مجھے گھیر لے گی, اگر میں حسین کے پاس جاؤں گا تو میں شعلوں سے بچوں. اتنا بڑا گناہگار کہ جو اپنی آنکھوں سے جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا تھا, تو مولا حسین کے پاس آیا تو کیا بولا؟ پہلی چیز جو حر سے ہم کو میسج ملا اور جو مولا حسین سے میسج ملا, دو پیغام پہ آج کی مجلس ختم کر. آپ انصاف سے بولو. حر چلا اپنے خیمے سے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ, بیٹا اور غلام ساتھ. اس نے ان ہاتھوں سے مولا حسین کے گھوڑے کی لجام پہ ڈالا تھا, تو ان ہاتھوں کو کیا کیا؟ اپنے پیچھے باندھا ایسا. اور ان آنکھوں سے مولا حسین کو روکا تھا, تو آنکھوں پہ کپڑا باندھا. پہلی چیز حر نے کیا پیغام دیا؟ پلیز میرے جان غور سے سننا, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس کا کمپلیٹ میسج. پہلی چیز حر نے کیا پیغام دیا ہم کو کہ اگر تم ریئلی حسینی بننا چاہتے, ریئلی اف یو لو امام حسین, پھر بول رہا, ریئلی اف یو لو امام حسین, تو اپنے گناہ کو ایڈمٹ کرو. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ سمجھ میں آئی بات میں نے کیا بولا؟ اپنے گناہ کو ایڈمٹ کرو, گناہ کو مانو. یس یو ڈیڈ اٹ, یس آئی ڈیڈ اٹ. آپ انصاف سے بولو, کیا کبھی میرے تصور میں آتا کہ میں گناہگار ہوں؟ کبھی میں معافی مانگتا؟ کبھی میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے بولتا کہ پروردگار پلیز فارگیو می, میں تیری کریشن میں سب سے بڑا گناہگار ہوں. Why I said کہ go and read the dua of Imam Hussain? Why I said کہ go and read dua Kumail? Why? کمیل پڑھ کے دیکھو کہ امام علی کیا کیا چیزوں کی فارگیونیس مانگ رہے. مولا کو ضرورت ہے. علی کی محبت ایمان ہے, بغض کفر نفاق ہے. علی کا نام کفن پہ آ جائے تو بخشش ہو جائے, عذاب سے بچ جائے. علی کا نام ہاتھ میں لے کے دعا مانگو تو ہماری زبان پہ میرے مولا کا نام آئے تو میری دعائیں قبول. علی امام علی کس کی چیز سے فارگیونیس مانگ رہے؟ انصاف سے بولو. تم نیو یارک میں بیٹھے ہوئے جو بھی جان سن رہا مجھے, کہ کیا کبھی میں جب دعا مانگتا ہوں تو کبھی میں یہ بولتا ہوں کہ اللہم اغفر لذنوب التی تحبس الدعاء؟ کبھی میں یہ بولتا ہوں اللہم اغفر لذنوب التی تنزل البلاء؟ کبھی میں یہ بولتا ہوں اللہم اغفر لذنوب التی تنزل النعم؟ اپنے سٹائل سے مانگتا, اپنے سٹائل سے مانگتا ہوں. میں یہ سمجھتا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پائس تو میں ہوں. کبھی کوئی گناہ یاد آتا؟ حکم کیا ہے؟ پلیز 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 غور سے سنو. حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو بھول جاؤ جو تم نے نیکی کی ہے, گناہوں کو صرف یاد رکھو. نیکیوں کو یاد رکھو گے تو تم معافی نہیں مانگو گے کہ تم نے اس کی مدد کی, اس کی مدد کی, یہ کام کیا, وہ کام, سب بھول جاؤ. یاد کیا رکھو؟ گناہ کو. گناہ یاد رکھو گے تو تم فارگیونیس کی دعا کرو گے, معافی کی دعا مانگو. دعائے روزے عرفہ پڑھنے کے بعد کبھی میرے یہ تصور میں آتا کہ جیسا مولا حسین نے معافی مانگی میں بھی مانگوں. ہم بولتے ہم کو ضرورت کیا, میں نے کیا ہی کیا. یہ سب سے بڑی بیماری کو اپنے ذہنوں سے نکالو. انہوں نے گناہ کو ایڈمٹ کیا تھا. پہلا میرا میسج اس طرح سے کہ پہلی چیز اپنے گناہ کو ایڈمٹ کر. روزانہ رات میں جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو یہ بولو کہ اللہ تیری مخلوق میں سب سے بڑا گناہگار ہوں جو آیا. forgive me, forgive me, forgive me, forgive me. آج یہ مرحوم اپنی لحد میں ہے, اپنی گریو میں ہے. ان
کو کیا چاہیے وہاں پہ؟ فارگیونیس چاہیے. ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے. واٹ ڈو یو مین مغفرت؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم کیا بولتے ہیں کہ اللہ مرحوم کی مغفرت کرے. کیوں کرے؟ کیا مطلب ہے مغفرت؟ ہم یہ کیوں نہیں بولے کہ اللہ ان کو یہ دے یہ دے یہ دے یہ دے یہ دے. ہر مرنے والے کے لیے بولتے اللہ اس کی مغفرت کر دے. ایون جب نماز جنازہ پڑھاتا ہے مولوی، 5 تکبیروں کے بعد جب نماز ختم ہو جاتی تو جنازے کو دیکھ کے بولتا ہے افو افو افو، forgive him forgive him forgive him، معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے. وہاں تک معافی ہوتی. کیوں؟ ایون نماز جنازہ میں ہم بولتے کہ پروردگار یہ جو ڈیڈ باڈی ہے نا، ہم کچھ نہیں جانتے اس کا سوائے نیکی کے. اتنی فارگیونیس ہے ہمارے پاس. تو حر کیا کیا؟ حر نے یہ کہا، پہلی چیز اس نے جو ایکسپٹ کی نا کہ اپنے گناہ کو ایڈمٹ کیا. یس میں نے گناہ کیا ہے. یہ چیز ہمارے پاس آنی چاہیے. یہ مومن کی پہچان ہے، یہ شیعہ کی پہچان ہے. اس لیے کہ یہ طریقہ معصوم امام کا ہے. جب معصوم ہم جس کو مانتے ہیں، جو مولا کو مانتے ہیں، اگر امام علی نے اپنے لیے یہ فارگیونیس نہیں مانگی، مولا حسین نے اپنے لیے فارگیونیس نہیں مانگی، بلکہ حسین نے، امام علی نے، چوتھے امام نے، ہر معصوم نے، اللہ کے رسول سے لے کر 11ویں امام تک، زمانے کے امام تک، ہر معصوم جب فارگیونیس کی مانگ رہا تھا وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں علی ہو کے اس طرح مانگ رہا تھا، تم کو کیا ہوا؟ What happened to you؟ پھر چلا. کیسے چلا؟ سر کو جھکا کے. پھر میسج دیا کہ گناہگار ہو آلویز اپنے سر کو جھکاؤ. پھر دیکھو حسین تمہارے سر کو بلند کیسے کرتے. حر کو کیا. اگر حر یزید کے لشکر میں ہوتا تو آج حر کو کوئی پہچانتا نہیں، جہنم میں جلتا. حر حسین کے پاس آنے سے حر ہو گیا. نہیں ہوا. حسین کے بعد آنے سے مولا حسین نے اس کو حر بنا دیا اور کہا کہ دنیا میں بھی تو حر ہے، آخرت میں بھی تو حر ہے. اس کے بعد وہ آیا. اب بس آخری حصے میں آ گیا. آیا آ کے اس نے کیا کیا؟ پلیز لک ایٹ می، میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو. اس نے آگے کیا کیا؟ اس نے آ کے اپنی پیشانی کو، فور ہیڈ کو مولا حسین کے قدموں پہ رکھا. رکھ کے ہی جسٹ سیڈ ون ورڈ، پلیز پلیز. اور سے سب اس نے کوئی لیکچر نہیں دیا مولا کو، اس نے کوئی ریزن نہیں دیا. یہ بھی دوسرا میسج تھا. ہمارے پاس 1000 ریزنز کہ میں حجاب اس لیے نہیں کرتی کہ مجھے یہ کرنا ہے، میں چہرے پہ داڑھی اس لیے نہیں چھوڑتا مجھے اسمارٹ بننا ہے، میں انڈین سانگ اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کہ میری عادت ہے، میں غیبت اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کہ میں انجوائے کرتا ہوں. یہ میں I don't miss the chance. یہ بیماریوں سے بچو تو حسینی بنو گے. یہ اپنی ڈیزیز سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو. اس نے پلیز، اس نے آ کے 1% بھی ایکسکیوز نہیں کیا. He just said one word. What he said? مولا حسین کے قدموں پہ سر رکھا، سر رکھ کے کہا کہ مولا حسین پلیز فارگیو. کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی ریزننگ نہیں، کوئی وجہ نہیں بتائی کہ یہ وجہ تھی تو میں یزید کے لشکر میں گیا تھا، یہ پرابلم تھا اس لیے میں وہاں گیا تھا. مولا کوئی ریزن نہیں. He just said what. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں کس کے سامنے آیا ہوں، جو دل کے بھید سے واقف ہے، جو نسلوں سے واقف ہے، جو ذہن میں سوچ رہا اس سے واقف ہے. میں حسین کو تو جھوٹ نہیں بول سکتا. حسین زمین اور آسمان کا مالک ہے. حسین کے پاس آگے تو ہم کو نہیں معلوم ہے یہ بات. حر جانتا کیا میں نہیں جانتا؟ میرا مولا حسین الگ ہو گئے، وہی مولا حسین ہے. تم کیا سوچ رہے؟ حسین کے بجا کے ایکسکیوز کر رہے، تم ریزننگ دے رہے. پلیز میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، ریزننگ مت کرو، صرف فارگیونیس کی مانگ. اس کے بعد مولا حسین سے کیا کہا اس نے کہ مولا مجھے معاف کر دو. اب حسین نے کیا کیا یہ دیکھو.
ان نے سر کو نیچے رکھ کے کہا مولا حسین مجھے معاف کر دو. میرے مولا حسین نے اس کے سر کو اٹھایا, اس کو سینے سے لگا کہ اب جملہ سننا حسین کا, کرم حسین, طاقت حسین کیا, حسین کی طاقت, حسین کی قوت اتنی وسیع ہے, اتنی چھائی ہوئی ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آئی. حسین نے اٹھایا سینے سے, لگا کہ واٹ ہی سیڈ. مولا حسین نے کہا ہو میں نے تجھے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. یہ دعویٰ سوائے حسین کے کوئی نہیں کر سکتا تھا. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد. معاف کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو اور بنا دیا. اب میں آپ سے پوچھ رہا, اتنے دن گزر گئے, محرم کو 18 دن گزر گئے, آخری بات ہے میرے, کیا تم نے کسی کو معاف کیا اپنے سرسی میں یا جہاں بھی آپ رہتے ہیں؟ برا نہیں مانو, میں نے بھی کسی کو معاف کیا محرم میں کہ چلو میں نے حسین کے نام پہ تم کو معاف کر دیا. میں کسی کو معاف نہیں کروں گا, لیکن مجھے اللہ معاف کرے وہ کبھی نہیں ہوگا. سب سے پہلے چیک کرو کہ ہمارے خاندان میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس سے میں ناراض ہوں, میرا کوئی غریب رشتہ دار تو نہیں ہے کہ جس سے میں ناراض ہوں. بیک ہوم پیسے والوں سے کوئی ناراض نہیں ہوتا, سب ناراضگی غریبوں سے ہوتی ہے. چیک یور سیلف. اگر کوئی رشتہ دار سے تم ناراض ہے, ابھی بھی موقع ہے. کال کرو, کال کر کے پرسنلی ان سے معافی مانگو, جو تم کو مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے گی. پلیز میں ریکویسٹ کر رہا, گاؤں میں بھی, سرسی میں بھی, اور جانا میری مجلسیں سنے جا رہی ہے. میرا آخری پیغام تھا اس مرحوم کی مجلس کا کہ کوشش کرو کہ اگر کسی سے ناراض ہے تو خود جاؤ, چھوٹا بھی ہونے دو, غریب ہونے دو, ڈزنٹ میٹر, خود جاؤ اور اس کو بولو کہ پلیز معاف کر دو. اس کے بعد دیکھو کہ مولا کیا دے. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد.